अस्सलाम वालेकुम। आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वाक़ये की मुख्तसर तफसील ये है कि ईसाई राहब मर्ज़बान की खानका की हालत बहुत बुरी हो गई थी और तेज़ बारिश में इसकी एक दीवार भी गिर गई थी। नतीजतन मर्ज़बान ने सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी की खिदमत में एक दरख्वास्त अरसाल की थी कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। सुल्तान ने किसी ताख़ीर के बगैर अपने कारिंदे भेजकर इस तरह खानका की मरम्मत करवा दी थी कि इस पर नई इमारत का गुमान होता था। जवाबन पादरी मर्ज़बान सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी के दरबार में शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ था। फिर जब मर्ज़बान वापस जाने लगा तो इत्तेफाक से इसकी नज़रें 7 साला यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन पर पड़ी। ईसाई राहब चौंक कर रुक गया। कुछ देर तक यूसुफ के चेहरे को बहुत गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता कदमों के साथ दरबार से निकल कर चला गया। सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी के साथ दूसरे दरबारियों ने भी मर्ज़बान के इस नाकाबिले फ़हम अमल को देखा था, मगर सबसे ज्यादा हैरत नजमुद्दीन अय्यूब को हुई थी। फिर दूसरे दिन नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन को लेकर ईसाई राहब मर्ज़बान की खानकाह में पहुंचा। कल तुम सुल्तान के दरबार में इस बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? नजमुद्दीन अय्यूब ने दाखिल होते ही बड़े बेकाना लहजे में सवाल किया। ईसाई राहब ने नजमुद्दीन के सवाल का जवाब देने की बजाय कम सिन यूसुफ को अपने करीब बैठा लिया और एक बार फिर इसकी पेशानी को गौर से देखने लगा। नजमुद्दीन खामोशी से मर्ज़बान के चेहरे का जायजा ले रहा था। कुछ देर ईसाई राहब के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। अब मुझे यकीन आ गया कि इस रोज मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। मर्ज़बान नजमुद्दीन अय्यूब से मुखातिब था। अगर तुम इस बच्चे के बाप हो तो बेशक इस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हो। बड़ी अजीब बात थी। नजमुद्दीन अय्यूब ने बेअख्तियार होकर कहा, हाँ मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ, मगर तुम इसके चेहरे में क्या तलाश कर रहे हो? मैं इस तहरीर को पढ़ रहा हूँ जो खुदावंद ने इस बच्चे के हवाले से रोज़े अव्वल में लिखी है। पादरी मर्ज़बान के चेहरे से आलमाना वकार झलक रहा था। खालिक़े कायनात ऐसे बच्चे सदियों में पैदा करता है। नजमुद्दीन अय्यूब ईसाई राहब की पेशकश सुनकर बहुत जज्बाती नजर आने लगा। वो क्या तहरीर है, मुझे बताओ। मेरी गुनाहगार आंखें इस आसमानी तहरीर को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सकती। पादरी मर्ज़बान ने पुरसोज आजिज़ाना लहजे में कहा। वो इंतहाई नेक और गैर मुतअस्सिब राहब था, इसलिए कभी कभी इस पर कुदरत के राज मुंकशिफ हो जाते थे और आज उस पर एक और राज फाश हो गया था। मैं इस बच्चे के चेहरे पर वो रोशनी देख रहा हूँ जो अजीमुल शान शहंशाहों के खदोखाल में नजर आती है। ईसाई राहब की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब पर सकते की सी कैफियत तारी हो गई। आज तक वो जिस बच्चे को अपने लिए मनहूस तस्वर करता था, वही बच्चा मर्ज़बान की नज़र में आने वाला ज़माने का जलीलुल कदर शहंशाह भी हो सकता था। ईसाई राहब की खानका से जाने के बाद नजमुद्दीन ने इस अजीब वाक़ये का जिक्र अपनी बीवी ज़ुबैदा से किया। माँ पहले ही अपने इस बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शौहर की बात सुनकर शिद्दत जज्बात से वारफ्ता हो गई और रोने लगी। ईसाई राहब क्या बताएगा? वो रोशनी तो मैं हर वक्त अपने यूसुफ के चेहरे पर देखती हूँ। ज़ुबैदा ने शिकायत अमीज और किसी कदर तंजिया लहजे में कहा। अगरचे नजमुद्दीन अय्यूब खुद भी एक आबदोज़ाहद इंसान था, लेकिन अपनी माजूली के हादसे से मुतासर होकर तौहीन परस्ती का शिकार हो गया था। बीवी की जज्बाती कैफियत देखकर खुद भी आपदीदा हो गया। अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ करे कि मैं शैतान के फरेब में आकर अपने बेटे से कितनी दूर चला गया था। इस वाक़ये के बाद नजमुद्दीन अय्यूब यूसुफ की तलीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने लगा। फिर एक साल बाद ही नजमुद्दीन अय्यूब को अपनी बीवी बच्चों को मौसल में छोड़कर एक खौफनाक महाज़ जंग पर जाना पड़ा।
تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اس متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہوگی اور انتہائی معتصب عیسائی گاڈفرے یروشلم شہنشاہ بن گیا۔ جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہوگی اور انتہائی معتصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے دو اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعد مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلے ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل اس وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگیز شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہراہ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مسلطوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برقوبات کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیسا کے قریب پہنچا جب جوسلے ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور اڈیسا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی ریختہ خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے، وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلے ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلے ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلے ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و مراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔
پھر اس نے اسلامی طریقے جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران جوسل ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسل ثانی کا دربار شان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جوسل ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمران کے حوالے کیا۔ جوسل ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیسہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور اڈیسہ کی پررونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسل ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم اڈیسہ کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسل ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیلیں اڑا دی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جام بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسل ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت اور درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعہ اڈیسہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ علم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ اڈیسہ میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرمانروا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قبر کی رات تو قبر میں ہی کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگی۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔
پھر جب یہ طوفان بلاخیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیشہ کا حکمران جوسلے ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ اڈیشہ کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئے۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنے گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کوبی کرتا رہا، پھر گریہ بزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیویوں کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ عیسائی کثر و اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ آپ تو ہی انہیں روک، ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔ ایک ہی شخص نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیشہ کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جبر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ آہستہ سے تلوار نکال لی۔ در پہ سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی وفات پا گئے۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جبر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فضائل دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پورے ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سماں تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا، خداوند خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیشہ کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی سے بڑا بہادر بھی آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عاجز و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی تھا، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرہ جینیوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی
تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے، دریا دلی اور رایا بردری کا ذکر کر کے زرو قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا، اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا مہربان ہو۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ایپیسوڈ یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔